हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी किसी केस में फंस गया हो, जुर्म में या बग़ैर जुर्म के, या किसी भी मुसीबत में, आफत में बहुत ज़्यादा उलझ चुका हो, फंस चुका हो, तो ये वो जुमले अदा करे जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताए हैं कि आखिरत में जब मुजरिम फंसेगा तो ये अल्फाज अदा करेगा। वहाँ तो इंसान जो है वो अल्फाज अदा करेगा, किसी की दाद रसी होगी, किसी की नहीं होगी, लेकिन यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला हमें इसलिए बताते हैं कि इन अल्फाज से हमारी फरियाद सुनी जाएगी। अब चूँकि लोग फंस जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, मुकदमात में फंस जाते हैं, या इसी तरह लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। ख़ास तौर पे जो है कोई बंदा किसी को प्रेशराइज़ करता है, ब्लैकमेल करता है, या इसी तरह किसी भी चीज़ में फंस जाए मर्द औरत, तो इन अल्फाज को कुरान के पढ़े, अल्लाह ताला उस चुंगल से, उस मुसीबत से, उस केस से, उस तमाम जो है दुश्मनों के वार से अल्लाह उसे बचाएगा। एक होता है इंसान से खुद गलतियां हुई होती हैं, और ये लाजमन बात है, गलतियां तो हर इंसान से होती हैं और उनका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान से थोड़ी गलती होती है लेकिन खुमियाजा लंबा होता है, ज़्यादा होता है, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे रोज़े महशर का एक बहुत बड़ा नक्शा खींच रहे हैं। आप ये समझें कि क़यामत के दिन का हर बंदे का, हर बंदा, कोई भी इंसान है, चाहे वो जो है किसी भी मज़हब से है, किसी भी सोच और फ़िक्र का है, वो जब अल्लाह के हजूर में हशर में पेश होगा तो जब उसके सामने उसका नामा अमाल लाया जाएगा तो नामा अमाल जो है, ये जुमला हमें पहले शायद समझ ना आता जो अभी अल्लाह ने यहाँ बयान किया। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले या 1400 साल पहले इतना जो है हमारे सामने आइनुल यकीन, आंखों से जो सामने चीज़ आ गई है वो नहीं थी जो आज है हमारे सामने, कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। जैसे ही किसी की, पहले नहीं मानता, नहीं जी मैंने ये किया ही नहीं, जैसे ही रिकॉर्डिंग सामने की जाती है एकदम चुप, यूं, फिर क्या होता है, वो ढीला हो जाता है, मन्नत समाजत पे लग जाता है, फिर वो नहीं मुझसे गलतियां हुई, मुझसे ये हो गया। पहले वो अकड़ रहा होता है, नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं। अब ये रिकॉर्डिंग इंसान को कितना एकदम डाउन कर देती है। अच्छा, आज से 50 साल पहले शायद लोगों को कैसे अल्लाह के सामने ये सारी चीज़ें आईयाँ होंगी, लेकिन आज हमें यकीन इसलिए ज़्यादा है कि जब हमारा कैमरा इतना करामद हो सकता है तो रब्बुल आलमीन के कैमराज जो हैं और अल्लाह के जो निज़ाम है वो कितना मजबूत होगा। अभी साइंस कह रही है जी सेटेलाइट के ज़रिए आपको वॉच किया जा रहा है, बल्कि आज साइंस इतनी तरक्की कर ली कि मोबाइल आपका ऑफ भी हो तो आपकी वीडियो बन रही होती है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आप दुनिया वालों से अपनी बातें नहीं छुपा पा रहे। जो इंटेलिजेंस यहाँ की इतनी टाइट है, मजबूत है, तो रब्बुल आलमीन के फरिश्ते और इंटेलिजेंस कितनी टाइट और मजबूत होगी। तो अब ये थोड़ा सा नक्शा आप सामने रखें, फिर आप इस आयत को देखिए। आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, ववुज़िअल किताब, ववुज़िअल किताब, यूं किताब नामा अमाल सामने लाया जाएगा। अब वो आप ये समझें कि आज एक चिप है छोटी सी। अब एक बंदा कहता है जी मैंने तो चले 60-70 साल एक बंदे की ज़िंदगी हुई इस उम्मत की, पहले 1000 साल किसी की उम्र थी, अब उसके कितने नामा अमाल, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, वो कितना लिखेंगे। आप एक अपनी स्वाने हयात लिखें तो आपके इतनी सफ़े उसमें लग जाते हैं, लेकिन पहले ये होता था, पहले ज़मानों में। लेकिन आज का ज़माना है, छोटी सी चिप है, उसमें आप जो मर्जी ले आएँ, पूरा समंदर उसमें बंद हो जाता है। तो आपकी 1000 साल भी ज़िंदगी है ना, और आपने एक दिन में अगर करोड़ गुनाह भी किए हैं तो उस चिप में अल्लाह की महफूज हो गए। अब ये नहीं हो सकता कि नहीं जी फरिश्ते भूल गए होंगे, यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं भूल सकती तो अल्लाह की कैसे भूलेगी। तो अब यहाँ पे फरमाया ववुज़िअल किताब, यूं नामा अमाल सामने लाया जाएगा, ऐसे ला के उसके सामने रखा जाएगा और वीडियो की शक्ल में होगा। अल्लाह ने तो कहा ना, अल यौमा नख्तिमु अला
اس کی جو ہے ہر جسم کا عضو بولے گا، ٹانگیں بولیں گی، ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا سورہ یاسین کہ یہ چیزیں بولیں گی، یعنی بولنے کا مراد یہ ہے کہ وہ تو اللہ ان کو بولنے کی قوت دے دے گا اور وہ بولیں گی، لیکن یا سامنے یوں رکھا جائے گا تو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے یہ ہے فطر المجرمین۔ اب مجرم یوں دیکھے گا سامنے، دیکھے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈیو ہی ہوگی ایک قسم کی۔ ایک اشکال یہ بھی ہے چونکہ اللہ کہتے ہیں پڑھے گا نہیں، اللہ نے پڑھنے کا لفظ نہیں بولا، اگر یہ ہوتا نا لکھا ہوا تو پھر مجرم یوں پڑھتا۔ اللہ کہتا ہے فطر یعنی رآ دیکھنے کو کہتے ہیں، رؤیت چاند کا دیکھنا۔ اب یہاں دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو ہوگی، اللہ تعالیٰ سامنے کے لگا دے گا، لاؤ اب تم کہتے کہ لکھا ہوا تو انسان انکار کر سکتا ہے نا، نہیں جی یہ تو غلط ہے، او یہ غلط ہے، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو سارے فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں، بندہ یوں بولے گا۔ یہاں تو کہتا ہے نا جی سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچا ہوں۔ مجرم ہمیشہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، وہاں بھی سچا کہے گا، حدیث کے بہت سی روایتیں ہیں اس پر، قرآن بھی کہتا ہے۔ تو اچھا اب وہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے، دکھانے کا مطلب یہ کہ وہ ساری ویڈیو چلے گی اس کی۔ یہ تو جب بالغ ہوا، بالغ سے نامہ اعمال شروع ہوتے ہیں، جب بندہ مرد عورت بالغ ہوتے ہیں تو اللہ کہیں گے یہ تو اس 14 سال کی عمر میں، یہ 15 سال کی عمر، یہ 16 سال کی عمر، بندہ بھول جاتا ہے، رب العالمین نہیں بھولا، اس کے فرشتے نہیں بھولے۔ فطر المجرمین۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا بتا دیا، ملزم نہیں کہا، یہاں ملزم ہوتا ہے پاکستان ہمارے قانون میں، پہلے الزام لگا پھر جرم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، کیوں کہ اللہ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا، الزام لگا ہوا ہے۔ اللہ الزام کیوں لگائے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا تو نے کیا ہے، یہ دیکھ تیرے سامنے ہے، اس لیے اللہ نے لفظ مجرم استعمال کیا ہے کہ یہ جرم کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جرم کر چکے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مجرم ہیں، ابھی کیس نہیں چلے گا کہ نہیں جی ثابت کرو ثابت کرو۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں، اللہ کو سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ فطر المجرمین مشفقین، اور وہ ڈرے گا، مشفقین یوں دیکھے گا، پہلے بتایا دیکھے گا، پھر پڑھ کے تو تھوڑا سا عقل خانی کر سکتا ہے لیکن دیکھ کر تو سارے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ مشفقین ایسے ڈرے گا، اوہو مما فی، جو اس کے اندر ہے، کہے گا یہ تو سارا وہی ہے جو واقعی میں کرتا رہا، اب میرے بعض کا والدین کو نہیں پتا، بھائیوں کو نہیں پتا، خاندان والوں کو نہیں پتا، قریب والوں کو نہیں پتا، دنیا والوں کو نہیں پتا، لیکن یہ باتیں مجھے پتا تھیں یا رب کو پتا ہے اور رب نے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ ہاں توبہ کر لے آج، سارا ختم، اللہ ڈیلیٹ کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سارا ڈیلیٹ ہو جائے تو ایسا ڈیلیٹ ہو کہ وہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، فرشتوں کے کاغذوں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، تو ایک بار کہہ دے بندہ نا استغفر اللہ، بس اللہ سارا ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا جو ہے محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ مما فیہ، جو اس کے اندر ہے، اس کو دیکھ کے ڈرے گا، کانپے گا اور افسوس کرے گا۔ ہر بندہ مجرم افسوس کرتا ہے نا جب پکڑا جاتا ہے، تو اس وقت پھر روتا ہے، او جی یہ وہ اس طرح، تو وہ بھی یہی کہے گا وَيَقُولُونَ، اور یوں کہے گا یا ویلتنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ویل، ہائے میری بربادی، یا ویل کہتے ہیں نا اس وادی کو، ویل للمصلین، سورہ معون کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلاکت، موت، ویل، تو کہے گا یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، میری اب بربادی۔ چونکہ یہاں دنیا میں بربادی تو تھوڑے دنوں کی ہے، قید کاٹ کے آ جائے گا، وہ بربادی ابد الآباد کی ہے کہ اب موت ہے ہی نہیں، اب ہمیشہ وہاں پڑے رہنا ہے دوزخ میں۔ تو پھر کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ما لہذا الکتاب، کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو نہ ہو، سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے، اب میری تو بربادی ہو گئی، میری ہر چیز اس کے اندر، میں لیٹ کے سوچتا تھا وہ بھی آ گیا، میں تنہائی میں ہوتا تھا وہ بھی چیزیں آ گئی، میں مجمع میں ہوتا تھا وہ بھی آ گئی، اب میں جہاں جہاں دنیا پوری میں اپنی 60 70 80 90 سال زندگی میں جو جو غلط کام کیے وہ بھی اور جو اچھے کیے وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اب وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نامہ اعمال نے، لا یغادر صغیرہ، اس نے کوئی چیز گم نہیں کی، صغیرہ چھوٹی سی بھی، ولا کبیرہ، اور کوئی بڑی چیز بھی، الا احصاہا، مگر سب اس کے اندر موجود ہے، چھوٹی چیز بھی کوئی گم نہیں کی،
بھولے نہیں کہ چلو جی میری جان خلاصی ہو کہ وہ چیز نہیں آ سکی اس میں، لیکن نہیں، سب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، اور پھر آگے اللہ کہتا ہے ووجدوا، اور وہ پائے گا ما عملوا، ہر اپنا کام، ہر عمل وہاں پائے گا، حاضرہ، سامنے، جو بھی دنیا میں کیا ہوگا، نیکی اتنی سی بھی، برائی اتنی سی بھی، یوں سامنے پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں اس کا رب کسی ایک پر بھی ظلم کرنے والا۔ یہ نہیں کہ تم پہ رب ظلم کرے گا کہ تمہاری اوپر جو ہے ویسے تمہیں پکڑ لے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا قانون پکڑتا ہے کہ آپ جرم کر کے بھاگ گئے تو آپ کے بھائی کو پکڑ کے لے جائیں گے، آپ کے بیٹے کو پکڑ کے لے جائیں گے، آپ کے والد کو لے جائے گا۔ یہ پاکستان، یہ دنیا کے قانون ہے، کالا قانون۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب تمہاری وجہ سے کسی اور کو نہیں پکڑے گا کہ تمہارا وجہ سے کسی اور کو پکڑ لو اور تمہیں معاف کر دو، تمہیں بھاگنے دیا جائے، نہیں۔ یہاں یہ وظیفہ اتنا مضبوط ہے یہ کہ جو کیس میں پھنس جائے، جو کسی جرم میں پھنس جائے، حق نہ حق دونوں طرح، لازم بات ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ کیس میں پھنس گیا، مثال دے رہا ہوں، ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، کسی حدیث کی کتاب کا نہیں ہے، عقل والوں کے لیے واقعہ ہے۔ وہ جرم میں پھنسا، اس کو سزائے، جھوٹا اس پہ قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا۔ اب وہ جب جیل میں گیا تو جیل میں وہ رو رو کے دعا کرتا تھا کہ ابھی یہاں پر بھی ایک جیل ہے ہماری اڈیالہ جیل، تو یہاں کوئی خاتون جیل میں جرم میں چلی گئی تو اس نے اپنی والدہ کو میرے پاس بھیجا جیل سے کہ میں جو ہے نا ان کے پاس جائیں، ان سے کوئی وظیفہ لے کر آئیں کہ میں نہ حق پھنسی ہوں، میرے پہ ظلم ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ آیت تو دی، الحمدللہ وہ رہا بھی ہو گئی، آئی بھی ہے میرے پاس پہ ملنے تو، لیکن مجھے وہ اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو بے قصور پکڑ لیا، بے قصور پھنسا دیا تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کہا یہ جملہ نہ کہنا یا اللہ انصاف کر، یہ کبھی نہ بولنا۔ وہ بندہ نہ حق پکڑا گیا تھا، اب وہ اس کو ہو گئی جی سزائے موت کا اعلان، اب اپیل آگے چلنی تھی۔ وہ بے قصور تھا، اسے تھا نہیں، راتوں کو روتا تھا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں بے قصور ہوں، بھائی انصاف کر انصاف کر، یوں روتا تھا۔ دوسرا ساتھ جو تھا وہ بھی عمر قید کا، سزائے موت کا قیدی تھا اس کے ساتھ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے روتا تھا یا اللہ میں نے قتل کیا ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ تو رحم کر۔ یہ کہتا تھا کہ میری تو بخشا جاؤں گا، نکل جاؤں گا، آخر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا، تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو اب یا اللہ انصاف کر۔ اور دوسرا کہتا تھا جو اصل تھا مجرم، یا اللہ رحم کر۔ اچھا جب آخر ہوا اینڈ، اس کو معاف کر دیا گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا جو اس نے قتل کیا تھا، انہوں نے دیت لے لی تو وہ بری ہو گیا، اور اس کو آخری پیشی میں بھی اپیل کینسل ہو گئی، سزائے موت ہو گئی۔ اب یہ رات کو جب اگلے دن اسے پھانسی چڑھانا تھا تو پوری رات رو رو کے دعا کرتا رہا یا اللہ میں انصاف کا کہتا تھا تو نے انصاف ہی نہیں کیا۔ تو رات سویا تو خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہوا میرے بندے تو نے انصاف مانگا تھا، رحم نہیں مانگا، تو بھی تو چونٹیوں کو کیڑوں مکوڑوں کو مسل دیتا تھا، اپنے پاؤں تلے کچل دیتا تھا، تو وہ بھی تو ذی روح تھے نا، تو نے ان کو بھی تو مارا ہے، انصاف میرا یہ ہے کہ ان کا بدلہ تجھ سے لیا جائے، تو انصاف نہ مانگتا، تو رحم مانگتا تو تجھے بخش دیا جاتا۔ تو آج سارے کہتے ہیں عورتیں مرد، او جی رحم، اللہ انصاف ہی نہیں کرتا، ہم کیوں پکڑے گئے؟ تو اللہ انصاف کرنے پہ آئے تو پھر تو آپ بچ ایک ذرہ بھی نہیں سکتے۔ انصاف نہیں مانگنا اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ رحم۔ تو یہاں یہ جو جملہ ہے نا یہ رحم کا جملہ ہے، رحم کا۔ اب آپ نے یہ جب پھنس جائیں کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی ٹینشن میں، کسی بھی کیس میں، چاہے وہ کیس حق نہ حق آپ پر ہے، آپ کسی بھی وبال میں پھنس گئے ہیں، چنگل میں لوگوں کے پھنس گئے ہیں، بلیک میلنگ میں پھنس گئے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ آیت نمبر 49 ہے سورہ کہف۔ چونکہ ہمارا برترتیب ہے یہ پورا قرآن کی تفسیر کا وظائف کی شکل میں، تو یہ اب سورہ کہف چل رہی ہے۔ آیت کے 49 کا یہ حصہ، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب یہ آپ جب پڑھیں گے نا اور 33 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں روز، اور ویسے بھی اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا رہے گا، لیکن 33 بار پڑھیں اور 40 دن اس کو پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ہر مصیبت سے اللہ نکال دے گا۔
قید کے اندر ہے، جیل میں ہے، کال کوٹری میں ہے، وہاں پڑھے، زیادہ تعداد پڑھے اور زیادہ پڑھے اس کو، جو اصل جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی زیادہ پڑھے، جو توبہ کرنا چاہتا ہے، جو غلطیاں کر کے نہیں جی میرے گناہ اللہ معاف کر دے، میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہ 40 دن تک اس کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور نئی زندگی گزارے، اچھی زندگی۔ تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اب جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر آخرت کا خوف پیدا ہوگا اور خود بخود جو ہے گناہوں سے انسان نکلے گا۔ تو اس لیے یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، آج اگر یہ جملہ ہم کہہ لیں گے نا اس بربادی سے بچ جائیں گے۔ اگر آج ہم بے فکری کی زندگی گزاریں گے تو اس بربادی میں چلے جائیں گے آخرت کی۔ تو اس لیے اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور یہ اتنا جامع جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا بتا دیا کہ وہ آخرت میں کہیں گے اور نامہ اعمال دیکھ کر کہیں گے۔ تو آج جو ہے اگر کسی کا امتحان ہے اور رزلٹ آنا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ یہ پڑھ کر 33 مرتبہ دعا کر کے جائے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب انشاءاللہ کرے گا وہاں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔